अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा जहाँ ज़ेब और आप देख रहे हैं एक ज़रा सोचने को। हर दफ़ा हम कुछ सवाल आप लोगों के पास छोड़ जाते हैं इस उम्मीद पर कि आप लोगों को हमारी तरह कभी जवाब मिलेगा और कभी नहीं मिलेगा। आम इस्तिलाह में हम अक्सर सुनते हैं, बिलबोर्ड्स पे पढ़ते हैं, गेम ऑन है, गेम खेलते हैं, ज़िंदगी एक गेम है, फलां बंदा लंबी रेस का घोड़ा है। ये रेस क्या है? ये गेम कौन सी है? इस गेम के उसूल क्या हैं? क्या अपनों के साथ भी गेम खेली जा सकती है? और इस गेम में ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर होगा? ये तमाम सवाल उठते हैं जब हम गेम के बारे में सोचते हैं। तो चलिए इस पर मजीद रोशनी डालने के लिए मैं दावत दे रही हूँ अदील हाशमी को। अस्सलाम वालेकुम और आयशा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले अपने बारे में बताएं कि क्या आप लंबी गेम खेलती हैं ज़िंदगी में या छोटी गेमें खेलती हैं? मैंने कभी गेम नहीं खेली। अल्लाहु अकबर, यानी कि गेमें तो आपने खेली हैं लेकिन आपको शऊरी तौर पे इल्म नहीं है कौन सी गेम खेली आप। हो सकता है ऐसा ही हो, लेकिन मैंने जानबूझकर कभी कोई गेम नहीं खेली। तो अभी आपसे एक और सवाल पूछते हैं, लेकिन मैंने ये मौजू क्यों चुना आज कि गेम कौन सी हो? ये तो मुझे पूछना चाहिए था कि आपने बिलाखिर ये मौजू क्यों चुना। जब आप मुझसे सवाल नहीं करेंगी तो फिर मुझे खुद ही सवाल के जवाब देने पड़ेंगे। माजरत जी। आप में से जो साथी अब तक क्रिकेट के शौकीन हैं, तो एक तो आपकी हिम्मत को सलाम है और आफरीन है आपकी इस्तकामत के ऊपर। मेरा जो पहली बार दिल टूटा था क्रिकेट के हवाले से, वो उस दौर की बात है जब बहुत सारे साथी जो अब बहुत बड़े बड़े अफसरान हैं वो पैदा भी नहीं हुए थे। उसमें आयशा भी शामिल हैं। अस्तगफिरुल्लाह। आप में से कुछ साथियों को इल्म होगा जिनकी उम्र मुझ जितनी है और तजुर्बा मुझसे ज़्यादा है। वो ये है कि 1987 में जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप था 50 ओवर्स का, वो पाकिस्तान में भी हुआ था, पाकिस्तान ने को होस्ट किया था। और ये वो दौर है आयशा, 1987 और 1980 की दिहाई के पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो चोटी की टीम है और हर टीम को वो उनके घर जाकर हरा कर आ रही है, इंडिया को, इंग्लैंड को, वेस्ट इंडीज़ को, और हमारा मुकाबला ही कोई नहीं था। और जब यहाँ वर्ल्ड कप हुआ तो हमने क्या किया कि भाई हम तो जीत चुके हैं वर्ल्ड कप होने से पहले। और ये याद रहे कि अभी 92 का वर्ल्ड कप नहीं था, तो ये पहला होना था हमारा और हमें यकीन था कि कामयाबी हमारी होगी। और हम सारे वर्ल्ड कप में बाकी टीमों के साथ वही सलूक करते आ रहे थे जो आटा गूंदने वाली आटे के साथ करती है, पेड़े बना बना के। और हम पूरे वर्ल्ड कप में सिर्फ एक मैच हारे थे। और मेरी खुशकिस्मती कह लीजिए या बदकिस्मती कह लीजिए कि मेरी ज़िंदगी का वो पहला और आखिरी मैच था जो मैंने स्टेडियम में देखा, यहाँ से बहुत करीब कज़ाफ़ी स्टेडियम में पाकिस्तान का मुकाबला हुआ था ऑस्ट्रेलिया के साथ। और ऑस्ट्रेलिया उस वक्त कमज़ोर टीम थी, अभी इतनी ऊंची टीम नहीं वो बनी थी, एक गुमनाम सी टीम थी। और हम वो मैच हार गए 18 रन से। और मुझे याद है एक तो उस दिन छुट्टी थी पूरे पाकिस्तान में, और जब वो मैच ख़त्म हुआ और हमें यकीन ना आया तो मुझ समेत बेशुमार लोग धाड़े मार मार के रो रहे थे। मैं जब घर वापस पहुंचा, शाम का वक्त था, तो मैंने सोचा कोई तरीका तो होगा कि इस रिजल्ट को उल्टा कर दें। क्या किया जाए? कहीं जाके मैं रिकॉर्ड चेंज कर दूं, कुछ तो हो सकता है। तो मैंने अपने बुजुर्गों से पूछा कि कोई तरीका तो होगा, ये कैसे हार सकते हम? उनका नहीं, कोई तरीका नहीं है, खेल खत्म हो चुका है। बहुत सालों बाद मैंने सोचा कि अच्छा, यानी कि कोई खेल ऐसे होते हैं जो ख़त्म हो जाते हैं और उसके बाद उनका नतीजा कोई नहीं बदल सकता। क्या इसके बरक्स भी कोई खेल हो सकता है जो ख़त्म ना होता हो? अरे, और हमने अभी सुना जैसे लोग कहते हैं कि वो लंबी रेस का घोड़ा है या ये लंबी गेम है वगैरह वगैरह। एक मैं आपको और मुअम्मा देता हूँ, और वो ये है कि 1969 बल्कि 1979 में एक बहुत बड़ी ताकत ने एक छोटे मुल्क पे हमला कर दिया। तो बड़ी ताकत थी रूस, छोटा मुल्क अफगानिस्तान। अब रूस की जो जसामत है, जो उसकी अस्करी कुव्वत है, जो उनकी टेक्नोलॉजी थी उस वक्त, और अफगानिस्तान एक छोटा सा मुल्क हमारे साथ, वहाँ पे रेगिस्तान है और टीले हैं और गार हैं, इनका क्या मुकाबला है? तो सारी दुनिया का ये ख्याल था कि ये तो कोई मुकाबला है ही नहीं। 10 साल तक ये जंग होती रही और उसके बाद रूस बहादुर ने अपने कान पकड़े और उल्टे कदमों वापस चले गए। लेकिन अगर हमारा ये ख्याल था कि हम गलतियों से सीखते हैं बतौर ह्यूमन रेस, ऐसा कुछ नहीं करते हम। कुछ सालों के बाद अमेरिका बहादुर ने कहा कि अब हम
یہ حملہ کریں گے, اور روس نے ٹھیک حملہ نہیں کیا. اب اتنا بڑا ملک امریکہ, 20 سال تک انہوں نے وہاں پہ قابض رہے, کتنی بڑی طاقت ہے ان کے پاس, عسکری قوت اور ڈالرز اور ایمونیشن, اور پھر کیا ہوا 20 سال کے بعد؟ کان پکڑے اور الٹے پیروں واپس. یہ جو میں نے ورلڈ کپ کی آپ کو مثال دی کہ جہاں پہ رزلٹ تبدیل نہیں ہو سکتا, اور یہاں پہ کہ یہ کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ یہ لمبی گیم اور چھوٹی گیم کا فرق ہے جو جاننا بہت ضروری ہے. ہمارا یہ خیال ہے ہر انسان کا کہ جیسے میں دنیا کو دیکھتا ہوں, یہ دنیا ایسی ہے. یہ دنیا ایسی نہیں ہے. دنیا ایسی ہے جیسے آپ خود ہیں. جس چشمے سے آپ دنیا دیکھتے ہیں, دنیا ویسی دکھتی ہے آپ کو. یہ بڑی ایک اہم بات ہے. لیکن پہلے میں ذرا دیکھوں کہ عائشہ نے کون سا چشمہ لگایا ہوا ہے. عائشہ, ایک سوال ہے آپ کے لیے. جی. وہ یہ ہے کہ آپ تصور کریں کہ آپ گاڑی چلا رہی ہیں, جو کہ آپ اکثر چلاتی ہیں. جی بالکل. اور اگر آپ کو کبھی یہ نظر آئیں گاڑی چلاتے ہوئے, تو آپ آگے سے ہٹ جائیے گا خود ہی. ہاں, یہ میں آپ کو پیشگی بتا رہا ہوں. میں پچھلے 24 سال سے گاڑی چلا رہی ہوں, میں اچھی گاڑی چلاتی ہوں. اب تک تو کافی دور پہنچ گئی ہوں گی پھر آپ اگر 24 سال سے گاڑی چلا رہی ہیں. ہاں, مطلب کالج کے زمانے سے گاڑی تب سے چلا رہی ہیں. اب روک دیں گاڑی میں, تھک گئی ہوگی گاڑی. آپ تصور کریں کہ آپ گاڑی چلا رہی ہیں. اچھا. اور اس گاڑی کے آگے نظر صرف تب آتا ہے جب آپ ایک خاص طرح کی اینک لگا لیں, ورنہ دکھائی نہیں دیتا. اور اینکیں 2 طرح کی ہیں. ایک اینک وہ ہے جس سے بس کوئی 20 گز تک دکھائی دیتا ہے, اس سے آگے دکھائی نہیں دیتا. اچھا. اور دوسری اینک وہ ہے جس سے 500 گز سے آگے جو کچھ ہے وہ دکھائی دیتا ہے, اس سے نزدیک کچھ دکھائی نہیں دیتا. یہ 2 اینکیں ہیں بس. تو مجھے یہ بتائیں پہلے کہ یہ میں گاڑی کہاں چلا رہی ہوں؟ کیا یہ سڑک ہے, موٹر وے ہے, اندرون شہر ہے, پہاڑ ہیں, سمندر ہے, آٹوبان ہے, کہاں چلا رہی ہوں میں یہ گاڑی؟ پھر اینک کا تعین کیا جائے گا کہ کون سی والی استعمال کرنی ہے. سوائے سمندر کے ہر جگہ گاڑی چل سکتی ہے. سمندر کے کنارے کئی سڑکیں ہوتی ہیں جہاں پہ آپ گاڑی چلا سکتے ہیں. ہاں, یہ تو ہے. اور آپ تو سمندر کے وسط میں بھی چلا سکتی ہیں, مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں. خیر, ایسی کوئی بات نہیں. آپ نے بتایا نہیں کون سی. یہ ہے لاکھ روپے کا سوال کہ گاڑی چل کہاں رہی ہے. اگر تو وہ کسی بڑے شہر میں چل رہی ہے اور چوک میں ہے, ایک چورنگی ہے, رش بہت زیادہ ہے, تو یہاں سے ایک سکوٹر والا آ رہا ہے, یہاں سے رکشے والا آ رہا ہے, یہاں سے ایک ریڑے والا آ رہا ہے. ریڑا سمجھتی ہیں؟ جی بالکل. یہاں سے ٹانگے والا آ رہا ہے, یہاں پہ ایک وہ صاحب آ رہے ہیں جس کی اپنی بائسکل کی بریکیں نہیں ہیں, اس نے دوسروں پہ چھوڑ دیے کہ باؤ جی بچو 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 بچو. او بھائی, تم ٹھیک کرا رہو نا اپنی سائیکل. صحیح بات. اور اس میں اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ نے سوائے اگلے 10-20 گز کے کچھ بھی نہیں دیکھنا کہ دور کیا ہے. دور تو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. لیکن اگر آپ کسی بہت دور ایک سڑک کے اوپر ہیں, موٹر وے کے اوپر ہیں, تو آپ نے نظر رکھنی کہ ہاں وہ جو ایگزٹ ہے میرا وہ 10 کلومیٹر دور ہے یا 8 کلومیٹر. اب آپ نے آگے یہاں نہیں دیکھنا, کیونکہ اگر وہ نکل گیا ایگزٹ, اگلا پتہ نہیں کب آئے گا. تو یعنی کہ دونوں ہی اینکیں اہم ہیں, اور طے یہ ہوگا کہ کون سی اینک کب لگائی جائے. جو لمبی اور چھوٹی گیم ہے وہ بھی ایسے ہی کھیلی جاتی ہے, اور ابھی بتاتا ہوں آپ کو کہ کیسے, کیونکہ مجھے یقین ہے کہ عائشہ نے یہ کرنا ہے جو میں اس کو دیکھ کے سوچ رہا ہوں کہ اس نے کرنا ہے. ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ, آپ کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایک ذرا سوچنے دو, اور میں اور عدیل ہاشمی آپ کے ساتھ موجود ہیں. سوال گیم پر ہو رہا تھا. جی, تو چھوٹی گیم کون سی ہے؟ ہم نے کرکٹ میچ دیکھا, کبھی کوئی نہ دیکھیں تو اچھا ہے, صحت کے اوپر دیکھنے سے برا اثر پڑتا ہے. اب کم دیکھنا شروع کریں. چھوٹی گیم کے کچھ اصول ہیں, وہ یہ ہیں کہ جو فریق ہیں اس میں, وہ افراد ہوں یا ٹیمز ہوں, یہ آپس میں کچھ قواعد و ضوابط کا اتفاق کر لیتے ہیں آپس میں. اس کے بعد وقت طے ہوتا ہے کہ اتنے عرصے تو یہ گیم چلے گی, وہ جنگ بھی ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد طے ہوتا ہے کہ بھئی اس عرصے کے بعد جو فریق یا ٹیم آگے ہوگی وہ فاتح قرار پائے گی, اور بس. اس کے علاوہ کوئی اور اس میں ویریبلز عوامل نہیں ہیں. ساری جو سپورٹس ہوتی ہیں دنیا میں, وہ ایک چھوٹی گیم کی مثال ہے کہ بھئی 50 اوور ہیں, یہ رنز ہیں, یوں رنز لیے جائیں گے. 50 اووروں کے بعد جو ٹیم رنز زیادہ کرے گی وہ جیت جائے گی. اس میں یہ کوئی نہیں کہتا کہ رنز تو تمہارے زیادہ ہیں لیکن تالیاں مجھے زیادہ ملی ہیں تماشائیوں سے, یا کپڑے تو میرے صاف تھے زیادہ. یہ اس میں عوامل شامل نہیں ہوتے. یہ ہے چھوٹی گیم. چھوٹی گیم جو ہے یہ صرف سپورٹس میں نہیں ہوتی, یہ زندگی میں بھی ہوتی ہے. آپ جب پڑھائی کرتے ہیں تو آپ نے ایک امتحان دینا ہے.
امتحان کچھ مہینوں کے بعد ہے, یہ اس کا نصاب ہے, اور اس طرح کے امتحانی سوالات آئیں گے, یہ نمبر ہیں, یہ پاس یہ فیل, امتحان پورا ہوا, نمبر اچھے آئے برے آئے جو بھی ہوا, اور ختم ہو گیا یہ سلسلہ. اچھا CSS کا امتحان لوگ دیتے ہیں, میرے کچھ دوست ایسے ہیں جو کئی دفعہ دے چکے ہیں امتحان, اور اب اتنی دفعہ دے چکے ہیں وہ امتحان کہ ممتحن کہتے ہیں کہ اب آپ اتنے ذہین ہیں کہ مزید مت دیں, بہت مہربانی آپ. ایسے بھی ساتھی ہوتے ہیں. اس کے اصول یہ ہیں کہ یہ سلیبس ہے, یہ مضامین ہیں, ایسے کرنا ہے, اور یہ نمبرز ہیں, اس کے بعد یہ آپ کی ہو جائے گی اپوائنٹمنٹ. یہ ہے چھوٹی گیم. ہم کاروبار کرتے ہیں, کوئی چیز خریدتے ہیں, کوئی چیز بیچتے ہیں, اتنے کی چیز ہے, یہ روپیہ پیسہ دیا, یہ ٹرانزیکشن ہوئی, ہاتھ ملایا, سلام کیا, گھر چلے گئے, اینڈ دیٹس اٹ. یہ ہے چھوٹی گیم. یہ بڑی ضروری ہے زندگی میں. ہم نے امتحان پاس کرنا ہے, ہم نے کوئی چیز خرید و فروخت کرنی ہے, کچھ کرنا ہے, کھانا پکانا ہے. لیکن ایک گیم اور ہے. اس گیم کے اصول کچھ ایسے ہیں کہ اس میں کوئی اصول نہیں ہے. اس شخص نے, اس قوم نے, اس ٹیم نے, اس گروہ نے خود اصول طے کرنے ہیں, اس کے کوئی اصول نہیں ہیں. اس کھیل نے چلتے رہنا ہے, چاہے کوئی کھیلے یا نہ کھیلے. جب تک کہ کوئی تھک ہار کے چلا نہ جائے, وہ کھیل چلتا رہتا ہے. اس میں کوئی ہدف نہیں ہوتا کہ یہ سکور ہے, یہ ٹارگٹ ہے, یہ نمبرز ہیں, ایسا کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ کوئی فریق ہمت ہار کے یا وسائل کی کمی سے چھوڑ نہ جائے. یہ کیسی گیم ہوتی ہے بھائی؟ تو گیم کیوں ہوتی ہے پھر یہ؟ اب اس تناظر میں آپ دیکھیے جو افغانستان کی میں نے مثال دی آپ کو, اور یہ نوٹ کیجئے کہ جب امریکہ نے حملہ کیا تھا افغانستان پہ, تو ان میں فرق کیا تھا ٹیموں کی عسکریت میں؟ وہ فرق یہ تھا کہ امریکہ کی کتنی ریاستیں ہیں, جتنے ستارے ہیں اس کے جھنڈے کے اوپر, I think 50 کتنی ہے بھلا؟ 50. آپ ارے نے واہ بوٹی لگا دی ہے. ہاں, ہم لوگ تو ریاست جو لفظ ہے اس کو کسی اور ملک سے تناظر جوڑتے میں، ہیں, ہاں. وہ لوگ صوبے کو ریاست کہتے ہیں. جیسے ہمارے صوبے ہیں ان کو وہ سٹیٹس کہتے ہیں, تو ان کی 50 ریاستیں, 50 صوبے ہیں ان کے, جو ملا کے وہ ملک بنتا ہے. اس میں سے جو ایک سٹیٹ ہے ان کی, نیو یارک جو سٹیٹ ہے, وہ سٹی بھی ہے سٹیٹ بھی ہے, صرف نیو یارک کی جو آمدن ہے, ایک ریاست کی آمدن پورے امریکہ میں, وہ پورے افغانستان کی آمدن سے قریباً 5% زیادہ ہے, اور 50% زیادہ ہے, صرف نیو یارک کی آمدن. تو ملک کی کیا آمدنی ہوگی آپ سوچئے. اور ایسا ملک جب کمزور ملک پہ حملہ کرے تو آؤٹ کم جو ہے وہ یہی ہوگی کہ افغانستان جنگ ہار جائے گا. پر ہارا کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں فریقین دو مختلف کھیل کھیل رہے تھے. امریکہ جو ہے وہ چھوٹی گیم کھیل رہا تھا کہ ہم قابض ہو جائیں گے تو کھیل ختم ہو جائے گا, تو وہ قابض تو وہ ہو گئے. لیکن افغانستان وہ گیم نہیں کھیل رہا تھا. افغانستان گیم کھیل رہا تھا کہ ہم ساری عمر تا حیات ایک ایک سانس تک ہم لڑتے رہیں گے. یہ جو کھیل ہے یہ ہے لمبی گیم, اور اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ نقصان کتنا ہوگا ہمارا, آج کتنی پیش قدمی ہو گئی ہے فوجوں کی, کل کتنی پیش قدمی ہو گئی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے آپ تصور کیجئے لمحے بھر کے لیے کہ آپ نے بڑا خوبصورت سا ایک گھر بنایا اپنے لیے, اور اس میں کوئی چور اچکا, کوئی ٹھگ آ گیا, اور اس نے کہا یہ گھر اب میرا ہے. تو آپ کب اس کو اپنے گھر کی چابی دیں گے؟ کبھی بھی نہیں دیں گے. اس کا کام تھا اندر آ جانا, تو وہ آ گیا. اب کیا چاہیے بھائی؟ اچھا بھئی یہ 500 روپے ہیں, یہ موبائل فون ہے, یہ گھڑی ہے, یہ لے جاؤ. وہ آیا تھا ایک چھوٹی گیم کھیلنے کے لیے, پر ہمارا تو وہ گھر ہے نا, ہم نے تو وہیں رہنا ہے, ہم نے تو بنایا ہے وہ. ہم کب تک اس کی حفاظت کرتے رہیں گے؟ ہمیشہ کے لیے. یہ جو میں نے مثال دیا آپ کو, یہ صرف لڑائی جھگڑے اور جنگ کے اوپر صادق نہیں آتی. اب یہ جو اینک ہے اس کو اور چیزوں پہ لگا کے دیکھتے ہیں, لمبی گیم کیا ہے اور ہمیں اس جاننے سے کیا فائدہ نقصان ہے. ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ آپ ایک استاد یا استانی ہیں. ویسے میں عام طور سے عائشہ اداکار, شاعر, استاد, یہ دونوں اصناف کے لیے میں استعمال کرتا ہوں. میں استانی یا شاعر نہیں کہتا, اور استاد کہتے ہیں کہ ہاں ایک لفظ بھی درست ہے, یہ بالکل درست ہے, استاد ہی کہوں گا. آپ ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے کہ آپ ایک استاد ہیں اور آپ کسی کلاس کو کوئی مضمون پڑھاتے ہیں. اب چھوٹی گیم کیا ہے؟ چھوٹی گیم یہ ہے کہ بھئی یہ چیپٹرز پڑھنے ہیں, اتنے دنوں کے بعد امتحان ہے, سب تیاری کر کے آنا, اور کوئی مشکل ہو تو میں بتا دوں گا. یہ ہے چھوٹی گیم. لیکن استاد ایک لمبی گیم بھی کھیلتے ہیں. جی بالکل.
اور وہ یہ ہے کہ ایک استاد تھے, ان کا نام تھا پطرس بخاری, اور وہ گورنمنٹ کالج کے پرنسپل بھی تھے, اور انہوں نے جن بچوں کو پڑھایا اس زمانے میں, اس میں 2 ایسے لوگ ہیں کہ جن کو میری سعادت مندی کہ میں ان کو ملا ہوں. ان میں سے ایک تھے ضیاء محی الدین, اور ضیاء صاحب یہ کہتے تھے کہ میں نے بولنا جو ہے وہ اپنے استاد پطرس بخاری سے سیکھا, جو پڑھاتے ادب تھے. اور ایک استاد اور, ایک شاگرد اور تھے پطرس بخاری کے, اور وہ تھے فیض احمد فیض. تو ایک محفل میں فیض صاحب بیٹھے ہوئے تھے, تو فیض صاحب کے کچھ دوست یار بیٹھے ہوئے تھے. تو ہر بات کے بعد جب فیض صاحب کی کوئی تعریف کرتا تھا تو فیض صاحب کہتے تھے بھئی یہ تو پطرس بخاری ہمارے استاد نے ہمیں سکھا دیا. تو ان لوگوں نے کہا کہ فیض صاحب آپ کی تو بہت کنٹریبیوشن ہے اردو زبان میں, آپ ہر وقت اپنے استاد کی تعریف کرتے رہتے ہیں, ان کی تو کوئی کنٹریبیوشن نہیں اردو زبان میں. تو فیض صاحب نے کہا ہم ان کی کنٹریبیوشن ہے. یہ ہے وہ استاد جو لمبی گیم کھیلتا ہے. وہ صرف مضمون نہیں پڑھاتا, وہ صرف چیپٹرز نہیں پڑھاتا, اور وہ صرف امتحان کی تیاری نہیں کرواتا. وہ طالب علموں میں ایک ایسا جذبہ پیدا کرتا ہے کہ اس مضمون, اس موضوع سے اس بچے کو محبت ہو جائے, اس بچے میں تحریک پیدا ہو کہ مجھے سیکھنے کا عمل جاری رکھنا ہے. اس بچے کو اور بہت کچھ اس مضمون کے علاوہ سمجھ میں آئے زندگی میں. ایک استاد میرے بھی ایسے تھے, بہت سارے تھے. عائشہ, میں نے اپنی زندگی میں 10ویں جماعت کے علاوہ کبھی کیمسٹری نہیں پڑھی. اچھا. اور آئندہ بھی نہیں پڑھوں گا. وہ زمانے ایسے تھے کہ اب تو اتنی آپشن ہیں, اس زمانے میں تھی نہیں. میٹرک سب نہیں کرنا تھا اور سائنس ہی پڑھنی تھی, کیونکہ ہم گورنمنٹ اسکول سے پڑھے تھے. تو وہ بایولوجی اور کیمسٹری اور فزکس پڑھنی پڑ گئی. اب سمجھ ہی کچھ نہ آئے, اور آج تک بایولوجی اور فزکس تو آج تک نہیں آئی سمجھ میں, کیمسٹری آ گئی. کیونکہ ہمارے جو استاد تھے, ان کا نام بھی ضیاء صاحب تھا, وہ ایسے یاد کرواتے تھے, ایسے سمجھاتے تھے کہ ہم بھول ہی نہیں سکے اس چیز کو آج تک. اور مجھے آج تک کیمسٹری کے فارمولے بھی یاد ہیں. کیا بات ہے, یہ ہوئے نا استاد. یہ ہے استاد کی لمبی گیم, کہ وہ اس چھوٹے سے چنگل سے نکل جائے کہ یہ امتحانی پرچہ ہے اور یہ سوال و جواب ہے, اور بڑے میں آ جائے کہ ایسی چیز کرو کہ 25-30 سال کے بعد بھی ایک شاگرد یاد رکھے کہ ہاں یار کتنا اچھا پڑھایا تھا. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب بھی میں کسی کو پڑھاؤں تو وہ جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے یہ تو پڑھا ہی دیں, لیکن کچھ ایسے پڑھایا جائے کہ اس کے دل کے اوپر نقش ہو جائے. کوشش یہ رہتی ہے میری. ایک بری مثال بھی سن لیجئے. میرے بیٹے کی عمر ہے 15 برس. اس نے ابھی حال ہی میں او لیولز کیا, اور 2 استاد ہم نے 2 مضامین کے لیے رکھے. اس کے لیے جتنی میری پہلی تنخواہ تھی زندگی کی, 3 گنا فیس تھی ان استادوں کی ایک استاد کی. ایسے ہی. تو میں اس طرح سے دیکھ رہا ہوں اس کو. اسکول کی فیس علیحدہ ہے, اور جو کھانا پینا ہے استادوں کا وہ علیحدہ ہے. تو جب رزلٹ آیا کچھ مہینے کے بعد, تو وہ جو لاکھوں روپے خرچے گئے تھے وہ تو خرچے ہی گئے تھے. 2 کام ہوئے. ایک تو اس کے ایک گریڈ آیا ڈی اور ایک آیا ای. مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ ڈی اور ای آ بھی سکتے ہیں. ہمارے زمانے میں سی کے نیچے کچھ تھا ہی نہیں, سیدھا ایف تھا. اب ڈی بھی اور ای بھی ہے. اور ایک کام اور ہوا, دونوں مضامین سے وہ متنفر ہو گیا. اور میں نے سوچا کہ دیکھو, ایک اور طرح کا استاد ہے جس کو یہ بات کلیئر ہے, میں نے کبھی کیمسٹری نہیں پڑھی لیکن مجھے عشق رہا کیونکہ پڑھائی ایسی گئی تھی مجھے. اور یہ دیکھو, یہ اہم مضامین ہیں, ساری زندگی ساتھ چلنے ہیں. نہ صرف یہ کہ چھوٹی گیم بھی ٹھیک نہیں کھیلی کہ چلو نمبر ہی آ جاتے بھائی, وہ بھی نہیں آئے. اور لمبی گیم بھی نہیں کھیلی کہ بچے کے اندر سیکھنے کا ایک جذبہ, اس مضمون سے محبت, سیکھنے کے لیے تحریک بھی پیدا نہیں کر سکے. یہ دیکھیے کہ جو کلاس ہے یہ تو چھوٹی گیم ہے نا, تعلیم لمبی گیم ہے. بالکل. ڈگری ختم ہو جاتی ہے لیکن علم تو ختم نہیں ہوتا, شعور ختم نہیں ہوتا. کیا بچوں نے تیاری ٹھیک سے کی ہے, کیا ان میں ڈسپلن ہے, کیا اس نے کوشش پوری کی تھی کرنے کی. اس کو ریاضی نہیں آتی سمجھ میں, پر وہ زور بہت لگایا اس نے, محنت بہت کی اس نے. ہاں, ہمیں سے کوئی سروکار نہیں, ہمیں صرف نمبر دکھا دو کتنے آئے ہیں. یہ ٹریجڈی ہے بائی اینڈ لارج ایجوکیشن سسٹم کی کہ وی پلے دا فائنائٹ. ہم عارضی کھیل کھیلتے ہیں, مستقل والا کھیل نہیں کھیلتے. اور مقصد کیا ہے کہ جب بچے اسکولوں کالجوں سے نکلیں,
تو ٹھیک ہے وہ مضامین تو انہوں نے جو پڑھنے تھے پڑھ لیے, نمبر جو آنے تھے وہ آ گئے, لیکن جو سیکھنے کا عمل ہے اس سے ان کو عشق رہے تا حیات, اردو سے, انگریزی سے, ریاضی سے اور مضامین سے عشق رہے. یہ جو ہم کرتے ہیں کہ تجسس ختم کرتے ہیں ہم تعلیمی نظام کا, یہ ہے فیلئر کہ ہم نے لامتناہی گیم نہیں کھیلتے ہم تعلیم میں. یہ ہو گئی تعلیم. اب ایک اور مضمون کے اوپر آتے ہیں. ہم لیڈرشپ کے اوپر بہت سی کتابیں پڑھتے ہیں, لیڈر بننے کا شوق بھی بہت سو کو ہے, اور میں ہرگز سیاسی لیڈر کی بات نہیں کر رہا. ہم لوگ زندگی میں جہاں بھی ہیں ہم کہیں نہ کہیں لیڈرشپ پوزیشن پر ہیں, کیونکہ دنیا میں کہیں کوئی ہے ایسا شخص جو ہمیں ایسے دیکھتا ہے, وہ ہماری اولاد ہو, کوئی ہمسایہ ہو, کوئی اسٹوڈنٹ ہو, کوئی یار دوست ہو, کسی دوست کا بیٹا بیٹی ہو, وہ ہمیں یوں دیکھتے ہیں, ان کو چاہیے کوئی انسپریشن ہم سے. تو پوزیشن ہماری لیڈرشپ کی ہے. میں جب کبھی کبھی کمپنیز میں جا کے ان سے بات کرتا ہوں, جو ٹاپ پوزیشن پہ لوگ ہوتے ہیں, میں حیران رہ جاتا ہوں کئی کمپنیز میں کہ یہ لیڈرشپ پہ کیوں ہیں. ان کا فوکس کیا ہوتا ہے, اس کوارٹر کی گروتھ اتنی چاہیے, اس سال کا منافع اتنا چاہیے, اتنی چیزیں, اتنی مصنوعات بیچنی ہے اگلے 6 مہینے میں. یہ ہوتا ہے, یہ ہے چھوٹی گیم. ہاں یہ بھی کر لو. لمبی گیم کیا ہے لیڈر کی؟ لمبی گیم یہ ہے کہ ہماری کمپنی کے اخلاقیات بالکل درست رہیں, جو ہمارا کوالٹی کنٹرول ہے اس میں بالکل جھول نہ کوئی آئے, جیسے یہ اس کو ٹھیک کر دو, کیونکہ یہ ساری عمر چلنی ہے. یہ چیزیں جو انٹیگریٹی ہے ہماری کمپنی کے امپلائیز کی, یہ بالکل درست رہے. کچھ کہہ کے کچھ اور مت دے دینا اس کو, یہ مت کر دینا. اس لمحے تو منافع ہو جائے گا اور شاید ٹارگٹ بھی اچیو ہو جائے گا, لیکن یہ لمبی گیم ایسے نہیں کھیلی جاتی. آپ دیکھیے ایک چھوٹا دکاندار ہے جو کوئی پرانا ہے, اور اس کے پاس کوئی شخص آئے اور یہ فوراً بھانپ جائے کہ ہاں یہ شخص کچھ بے وقوف سا ہے, اس کو میں انڈے ڈبل روٹی مہنگی بیچ سکتا ہوں, اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا. لیکن جو صحیح دکاندار ہے وہ کبھی یہ نہیں کرے گا, وہ اتنے ہی کی دے گا اس کو چیز, کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میں صرف اس ٹرانزیکشن کے لیے کاروبار تو نہیں کر رہا نا, اس 20 روپے کے لیے, اس منافع کے لیے تو میں نہیں زندہ نا, میں تو لمبی گیم کھیل رہا ہوں, تاکہ جب یہ کہیں جائے تو وہ کہے کہ ہاں وہاں سے لے لینا چیز جا کے. ایسی کتنی کمپنیز کو اور لوگوں کو آپ جانتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں بھائی اس سے لینا, جا کے گاڑی کا اے سی اس سے ٹھیک کرانا, ٹائر اس سے لینا, کپڑے وہاں والے برانڈ کے لے لینا. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ لوگ جو ہیں وہ یہ منافع کی چھوٹی گیم نہیں کھیلتے, لمبی گیم کھیلتے ہیں. یہ ہے بزنس کی لمبی گیم. اب ایک دل تھام لیں, لیکن یہ جانتے ہوئے کہ میں نہایت ذمہ داری کے ساتھ اگلی بات کرنے لگا ہوں, لیکن وہ ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایک ذرا سوچنے دو, اور عدیل ہاشمی اب روشنی ڈالیں گے گیم کے اوپر. اب میں بننے لگا ہوں ماہر معاشیات. ارے واہ. اب میں اکنامکس کا پروفیسر بننے لگا ہوں, تو آپ نے بس برداشت کرنا ہے چند لمحے, اور آپ دیکھیں گے کہ ہاں یہ تو یوں تو چھوٹی ہے ذات بکری کی, پر دل کو لگتی ہے بات بکری. آہا کیا بات ہے. میں جب بھی وہ غلطی کرتا ہوں جو کہ اب بہت ناپید ہو چکی ہے زندگی میں, پر پھر بھی ہو جاتی ہے, اور وہ کیا ہے, ٹی وی آن کر کے کوئی نیوز چینل دیکھ لینا. یہ بہت کم کرتا ہوں میں, پر کبھی کبھی کر لیتا ہوں. میں تقریباً جب بھی لگاتا ہوں تو کوئی نہ کوئی مسئلہ, کوئی نہ کوئی بحث, کوئی نہ کوئی دکھ ہوتا ہے. یہ ہو رہا ہے وہ کرنٹ افیئرز میں. آپ کو شاید حیرانی ہو یہ جان کر کہ پاکستان جو ہے اس کی جو کل آمدن ہے, تصور کریں کہ 100 روپے ہے. اب اس میں خرچے بہت سے پورے ہونے ہیں, ایک خرچہ اور اس میں سے نکلنا ہے جو کہ اہم ہے, جس میں تعلیم بھی ہے, صحت بھی ہے, سڑکیں بھی ہیں, جو ادھار لیا ہے وہ بھی ہے, سب ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ملک وہ ترقی کرتے ہیں جن کی ایکسپورٹس زیادہ ہوتی ہیں, تاکہ ان کے پاس کچھ پیسے ہوں, وہ ڈیولپمنٹ کے اوپر, ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر وغیرہ وغیرہ لگا سکیں. ہماری ایکسپورٹس زیادہ نہیں ہیں, غالباً ہماری مصنوعات کا معیار اچھا نہیں ہے, قیمت بہت زیادہ ہے وغیرہ وغیرہ. تو کیا کرنا چاہیے؟ میں یہ سوچوں گا کہ اچھا بھائی تحقیق تو کرنی ہی چاہیے. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر ہر بڑا ملک, ہر کامیاب ملک اس پہ ضرور پیسے خرچ کرتا ہے, تاکہ پتہ چلتا رہے کہ کیسے بہتر کیا جائے. ایک چھوٹا ملک لیتے ہیں, کون سا ملک لیں؟ ہالینڈ لے لیتے ہیں. اب اس سے چھوٹا ملک کیا لیں؟ ہالینڈ جو ہے 5 ہالینڈ پنجاب میں فٹ ہو جائیں گے. 5 پنجاب میں, تو پاکستان میں تو 20 فٹ ہو جائیں گے, اتنا سا ملک ہے وہ. اپنی آمدن جو ہے اگر 100 روپے ہے تو 2.5 روپے تحقیق پہ خرچتا ہے.
تو اس فرق کیا پڑتا ہے اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ ہمارے ملک سے 10 گنا زیادہ اس کی آمدن ہے سال کی. ٹیولپس جو ہیں ہالینڈ کے وہ $1 بلین کی ایکسپورٹ ہے ایک سال کی. یہ ان کی ایک میں آپ کو بتا رہا ہوں پروڈکٹ. جو دودھ سے بنی ہوئی پروڈکٹس ہیں مثلا چیز ہے, دنیا میں دوسرا بڑا ملک ہے جو چیز ایکسپورٹ کرتا ہے امریکہ کے بعد. ارے اتنا سا تو تم ملک ہو بھائی, اور تمہاری جو زمین ہے وہ کتنی زرخیز ہو سکتی ہے. پنجاب سے, کے پی سے, پاکستان میں جو زمین ہے اس سے زیادہ زرخیز تو نہیں ہوگی, اس سے زیادہ بڑی بھی نہیں ہوگی, لیکن وہ کر کیا رہے ہیں گزشتہ 150 برس سے؟ تحقیق کے اوپر پیسے خرچ کرتے جا رہے ہیں. کبھی منافع ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا, کبھی تحقیق کامیاب ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی. لمبی گیم میں نے بتائی آپ کو ہالینڈ کی. اکنامکس جو ہے کسی بھی گھر کی اور کسی ملک کی, وہ اس اینک سے اگر آپ دیکھیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایسا کام کیا جائے کہ یہ تمام عمر چلنا ہے. تحقیق ساری زندگی چلے گی, کرنسی سٹرونگ ساری زندگی کرتے رہیں گے, آپ ایکسپورٹس کو ساری زندگی بڑھا سکتے ہیں. اگر آپ چھوٹی گیم کی اینک لگا کے مسئلے حل کریں گے تو یہ ایسے ہی ہے کہ سمٹم کو آپ ٹریٹ کرتے رہیں لیکن اندر کیا ہو رہا ہے وہ نہ دیکھیں, کہ دل کی نالی جو ہے وہ بند ہے اور کچھ یہاں چھاتی میں درد ہوتی ہے تو اب دوائی کھا لیتے ہیں اس کے لیے, پین کلر. یہ ہے چھوٹی گیم اور لمبی گیم کا فرق. آخری ایک بات, پھر آپ کی بات بھی سنیں گے. کیوں لوگ زندگی میں جہاں پہ چھوٹی گیم کھیلنی چاہیے وہاں چھوٹی ہی کھیلتے ہیں, پر جہاں لمبی کھیلنی چاہیے وہاں بھی چھوٹی کھیل لیتے ہیں؟ ایک وجہ اس میں لالچ ہوتی ہے کہ میں ابھی منافع لے لوں, ابھی فائدہ لے لوں, لانگ ٹرم چاہے نقصان ہو جائے. کتنی دفعہ آپ نے زندگی میں ایسے دیکھا ہوگا کسی کے ساتھ کہ ابھی کا فائدہ اس نے کیا لیکن لانگ ٹرم نقصان کیا. مثالیں میں نے آپ کو دی. پریشر بہت ہو جاتا ہے آس پاس لوگوں کا, ارے چھوڑو بعد میں کل کس نے دیکھا ہے, کس کو پتا ہے زندگی اتنی لمبی ہے, بس ابھی کر لو, بس جو ہاتھ آتا ہے بس ابھی ہاتھ مار لو, ارے چھوڑو دور کیا کرنا جا. یہ ایک اور چیز ہے انسان کی انا. یہ بھی انسان کو کہتی ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی کے ساتھ بہتر طریقے سے پیش آؤں, اس نے تو ایسے مجھ سے نہیں کیا تو میں کیوں کروں. ارے وہ بھائی اس نے تو جو کچھ بھی کیا آپ تو ذرا دور سوچ لیتے, آپ ایسے نہ کرتے جیسے کہ اس نے کیا تھا, بات وہیں پہ رک جاتی. اب آخری ایک بات ہے, چھوٹی گیم تو ہم کھیل سکتے ہیں, لمبی گیم کا اصول کیا ہے؟ لمبی گیم کے صرف 2 اصول ہیں. پہلا یہ ہے کہ انسان یہ بات باور کر لے کہ یہ جو کھیل ہے, یہ جنگ ہے, یہ کاوش ہے, یہ عمل ہے, یہ میری ذات سے بڑا ہے. میری ذات کمتر ہے, یہ عمل زیادہ بڑا ہے. میں نے آپ کو تعلیم کی مثال دی کہ میں کچھ پڑھ لوں, اگر ایک نئی چیز سیکھ لوں, ایک نیا ہنر سیکھ لوں, مجھے کیا ضرورت ہے؟ ارے بھائی سیکھنے کا جو عمل ہے وہ تمہاری ذات سے بڑا ہے, اس کو چلنا چاہیے. میں کسی کا فائدہ کیوں کر دوں ایک لمحے کے لیے؟ ارے بھائی کسی کا فائدہ کرنا جو ایک عمل ہے یہ بڑا عمل ہے تمہاری ذات سے, اس کو چھوٹے ہنسوں میں نہیں دیکھتے. اور دوسری ایک چیز, اور یہ بھی اگر ہم نے اپنے بچوں کو سکھا دی تو کمال ہو جائے گا, یہ ہم نہیں سکھا سکے. اب یہ ذمہ داری کس کی ہے, میڈیا کی یا آپ کی, ہماری, یا سیاستدانوں کی, یا لیڈروں کی, یا والدین کی, یا تعلیمی اداروں کی؟ مجھے نہیں معلوم. وہ یہ ہے کہ جب آپ کو معلوم ہوگا یہ کھیل لمبا ہے, اس میں تعلیم ایک کھیل ہے, اس میں کریئر ایک کھیل ہے, اس میں جو رشتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ یہ لمبے چلتے ہیں, تمام عمر کے رشتے ہیں بھائی, 1-2 گھنٹے کے تو نہیں ہیں, 1 دن کے تو نہیں ہیں. ان کو لمبا چلانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ لمبی جو گیم ہوتی ہے اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے, اس کی ایک قیمت ہے. قیمت اب ہے, فائدہ بہت دیر کے بعد ہے. تو عام طور سے جب قیمت ابھی ادا کر دیں اور فائدہ بہت دیر کے بعد ہو تو فائدہ بہت بڑا ہوتا ہے. جیسے آپ میں سے کچھ ساتھی اگر اپنی غذا کا خیال کرتے ہیں اور چاکلیٹ کو دیکھ کر ان کا ہاتھ لپک نہیں پڑتا چاکلیٹ کی طرف, جی جی, اس لمحے کے لیے کہ جب ہم نے مرغن غذا کھا لی, جب یہ کافی دن کرتے رہیں گے یا کافی سال کرتے رہیں گے تو صحت اچھی نہیں رہے گی. اور وہ لوگ جو دھیان کرتے ہیں پہلے ہی اس کے لیے کہ ہاں صحت اچھی رہے, تو تھوڑی قیمت آج ادا کر دی. عید کے اوپر دودھ جلیبیاں 2 کلو نہیں کھائیں, 1 چمچہ کھا لیا. جب ہریسہ آیا گھر میں 2 کلو تو پورا خود نہیں کھا لیا, 2 چمچے کھا لیے. 4 پوڑیاں نہیں کھائیں اتوار کو, آدھی پوڑی کھا لی. اور یہ جب کرتے ہیں تو جو فائدہ ہوتا ہے آخر میں صحت کا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو 2 چیزیں, ایک تو یہ کہ یہ باور کر لیں
کہ جو لمبی گیم ہے یہ میری ذات سے بڑی گیم ہے, میں اس کا حصہ ہوں لیکن بڑی گیم ہے. اگر میں دکاندار ہوں, کاروبار کرتا ہوں, تو مجھے کاروبار کو لمبا چلانا ہے, تو مجھے کسی سے چھوٹا منافع لے کر اس کو متنفر نہیں کرنا. اگر میں استاد ہوں تو میں نے ڈانٹ ڈپٹ کے صرف یہ ایکویشن یاد نہیں کرا دینی, مجھے اس کو محبت کرانی ہے اس مضمون سے. اگر میں سیاستدان ہوں تو مجھے صرف آج کل پرسوں الیکشن نہیں جیتنا, مجھے کوئی ایسی چیز کرنی ہے جو سال ہر سال نئے لوگ آ کر دیکھیں اور کہیں کہ ہاں یہ کوئی شخص کر گیا تھا, اچھا کر گیا تھا. دنیا میں ایسی بہت مثالیں. اور دوسری, قیمت ادا کر دیں آج, اور اس کے بعد بہت سالوں کے بعد دیکھیں ارے یہ اچھا کیا تھا. اور ایک بات میں یاد کرا دوں آپ کو کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نکلے تھے اس سفر کے اوپر تو آیا تھا شیطان کہ ارے کہاں جا رہے ہو, کوئی ضرورت نہیں ہے ورغلانے کے لیے. وہ تو خیر پیغمبر تھے, ہم تو عام بشر ہیں, لیکن ہم بھی جب کوئی اچھا کام کرنے نکلتے ہیں تو یہ خیال آتا ہے کہ کیا ضرورت ہے یار, کون دیکھ رہا ہے, کسی کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا, اس نے کون سا کو مجھے مڑ کے پوچھنا ہے, اس نے کون سی کبھی مجھے کوئی چیز واپس کی ہے, وغیرہ وغیرہ. ان کو ہٹائیں اور وہ اینکے لگائیں کہ کون سا وقت ہے قریب دیکھنے کا, امتحان پاس کرنا ہے, ہسپتال لے کر کسی کو جانا ہے, فوری کو کام ہے ہاں, لیکن زندگی اور رشتے اور کریئر اور بزنس اور ایجوکیشن اور لیڈرشپ, یہ وہ چیزیں ہیں جو لمبی گیم ہیں. میں نے آپ کو بہت وقت لیا, اب عائشہ جانے اور آپ جانے, مجھے یہ تجسس ہے کہ یہ زندگی میں جو ساتھی ہیں یہ کون سی گیم چھوٹی کھیلتے ہیں اور کون سی گیم اس چشمے سے دور تک دیکھنے والی لمبی کھیلتے ہیں. چلیے ان سے پوچھ لیتے ہیں, بھائی آپ لوگ کون سی گیم کھیلتے ہیں, لمبی گیم یا چھوٹی گیم؟ سب سے پہلے میرا خیال ہے ادھر سے سوال لیتے ہیں. اگر ہم بچوں کے ایجوکیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں لانگ ٹرم ہمیں سوچنا پڑتا ہے, کیونکہ ان کی لرننگ جو ہے وہ صرف ایک 1 ایئر کے اوپر بیس نہیں ہوتی ہے, وہ لانگ ٹرم ہوتی ہے اور ان کو ہم نے اسی طرح لے کے چلنا ہوتا ہے. سیکنڈ تھنگ از, اگر ہم ان کی ٹریننگ کر رہے ہیں تو بھی وہ بھی ہمیں لانگ ٹرم ان کی سوچنی ہے کہ ان کی پرسنالٹی کو ہم لوگ کیسے ڈیولپ کر رہے ہیں. یہ شارٹ ٹرم پروسیس نہیں ہے کہ اگر ہم بچے کو کہیں گے تو وہ فوراً وہی کر لے گا. اس کے لیے ہمیں خود جو ہے ایگزامپل جو ہے وہ ہمیں خود بن کے دکھانا پڑتا ہے اپنے بچوں کو, وہی پھر وہ اس فٹ اسٹیپس پہ چلتے ہیں اور وہ ہمیں فالو کرتے ہیں, اور پھر ان کی لانگ ٹرم جو ہے ان کی ٹریننگ ہوتی ہے. اور اس کے یہ بھی نہیں ہے کہ اگر ہم آج ان کی ٹریننگ کر رہے ہیں تو فوراً ہی ہمیں جو ہے اس کے ریزلٹس بھی آ جائیں گے. تو اس کی یہ بھی ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے جس کے جو آپ ان کو سکھا رہے ہیں, ان کو بتا رہے ہیں, ان کی تربیت کر رہے ہیں, وہ آپ کو بعد میں آپ کو ان کے نظر آئے گا ان کی پرسنالٹی کے اندر. بہت یہ اچھی لانگ بات, ٹرم بہترین, بہت اچھی بات. اور مجھے اندیشہ ہے کہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان میں سے بہت سے والدین ایسے ہیں جنہوں نے بچوں کے کان مروڑے ہوں گے کہ نمبر تمہارے کم آئے, نمبر کیوں کم آئے. بچہ کہتا ہوگا میں نے محنت تو پوری کی تھی, کوشش کی تھی, اور میں سیکھ بھی بہت رہا ہوں. ارے نہیں, سیکھنا ویکھنا چھوڑو, نمبر چاہیے. بالکل, ہمارے بھی اپنے بچوں کے ساتھ یہ سلوک کیا؟ بالکل نہیں, کیونکہ میں نے بھی نہیں کیا, میں نے بالکل ایسا کوئی سلوک نہیں کیا جس کے لیے بہت سارے لوگ مجھے گناہ کا مرتکب بھی سمجھتے ہیں کہ میں نے اچھی پرورش نہیں کی بچوں کی. لیکن میں نے انہیں ہمیشہ یہ کہا کہ بیٹا سمجھ کے جو تمہیں سمجھ آئے وہ کر لو, نمبرز آئے نہ آئے وہ آگے اللہ بہتر جانتا ہے, قسمت کی بات ہے. بالکل آپ کی 110% درست بات ہے کہ اب ظاہر ہے چونکہ ہم جب دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر عام طور سے, رشتوں میں, سوسائٹی میں, میڈیا پہ, کرکٹ میں, تو جو شارٹ ٹرم گینز ہیں ایک تو وہ بہت لوگ کرتے ہیں, پھر ان کو ہم ذرا سا گلیمرائز بہت کر دیتے ہیں. اس کے اتنے فالوورز ہو گئے اوور نائٹ, وہ اوور نائٹ ایک سینسیشن ہو گیا, اس فلاں کا ایک گانا ہٹ ہو گیا, اس کے اتنے ہٹس ہیں, 2 منٹ فیم. تو یہ تو شارٹ ٹرم چیزیں ہیں. کچھ ایسے آرٹسٹ ہیں اس ملک میں جو 50 سال سے کام کر رہے ہیں اور کیا با کمال لوگ ہیں وہ, اور پھر ایک اوور نائٹ کوئی سینسیشن آتی ہے, 100 بسم اللہ ضرور آؤ. لیکن جو گلیمرائز کرتے ہیں اس کو, تو نئی نسل سوچتی ہے کہ یہ طریقہ ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے 20-25 سال ریاض کرنے کی, پریکٹس کرنے کی. اس کے پاس سب کچھ تو ہے کیونکہ پورا معاشرے نے اس کو پلکوں پر بٹھایا ہوا ہے. مغرب میں جب 14-15 سال کے آپ ہوتے ہیں تو آپ کو والدین کہیں بھیج دیتے ہیں قریبی کام کرنے کے لیے, کسی برگر جوائنٹ میں, کسی پیزا ریسٹورانٹ میں آپ 4-8 گھنٹے کام کرتے ہیں اور کچھ کماتے ہیں, گھر آتے ہیں, تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ زندگی میں کیا ہونا ہے. تو دن کو پڑھائی کرو اور ویکینڈ کے اوپر کام کرو. ہم یہاں پہ نہیں کرتے کہ کیا ضرورت ہے, کوئی ایسے مت کرو, گھر بیٹھے رہو, وغیرہ وغیرہ. یہ جو المیہ ہے اس ملک کا کہ ہر چیز میں چھوٹی گیم, ہر چیز میں, جتنا میرا دل دکھتا ہے اتنا آپ کا بھی دکھتا ہوگا
لیکن بہرحال ہم نے یہ پروگرام کیا اس کے اوپر, مجھے یقین ہے کہ بہت سے لوگ دیکھیں گے اور کم سے کم اپنی ذات سے متعلق وہ کچھ چیزوں پہ دیکھیں گے, ہاں کہ میں ایسے نہیں کرتا, کوئی کرے تو کرے, میں ایسے نہیں کرتا. آپ استاد ہیں, جب آپ کلاس پڑھانے جائیں گے اب اگلی, تو جو مضمون پڑھانا ہے وہ تو پڑھانا ہی ہے, ہاں لیکن جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی بچہ جب 30 سال کے بعد پی ٹی وی پر جائے تو وہ یاد رکھے کہ میرا ایک استاد تھا 30 برس پہلے, اس نے مجھے ایسے سکھایا تھا کہ آج تک یاد ہے. تو پھر لطف ہے, کیا پھر لطف ہے. جی مشکل سوال نہ پوچھیے گا. نہیں بالکل مشکل سوال نہیں کہوں گی, بلکہ میں ایک سجیشن دوں گی کہ یہاں پر میں کافی عرصے کے بعد آئی ہوں, تقریباً میں 21 سال سے کینیڈا میں ہوں. تو میرا جو ہم لوگ وہاں رہتے ہیں تو ہمارا جو دل جو ہے پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے, لیکن ایک چیز پازیٹیو چیز جو مجھے نظر آئی وہ میں کہوں گی کہ یہاں خواتین جو چھوٹی چھوٹی لڑکیاں ہیں, اسکول گوئنگ لڑکیاں, میں کہنا چاہوں گی کہ جو اپنے خاندان کی ہیلپ کے لیے جو آگے بڑھ رہی ہیں, بالکل یہ بہت پازیٹیو چیز ہے. اور نیگیٹو چیز یہ مجھے لگی کہ ہر کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ ملک کے لیے کہ اس ملک میں کیا رکھا ہے. میں یہ ضرور یہ کہنا چاہوں گی کہ باہر کی زندگی بھی جو ایزی نہیں ہے, ہم لوگ بہت محنت کرتے ہیں, اور ایسا نہیں کہ ہر چیز پلیٹ میں مل جاتی ہو ہمیں. جیسا کہ آپ نے ابھی کہا کہ 14-15 سال کی عمر میں ویسٹ میں جو ہے بچوں کو بھیج دیا جاتا ہے, اور یہ ٹریننگ ہوتی ہے کہ ہاؤ ٹو ارن, یعنی اس ایج میں بتا دیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر اگر کوئی بچہ جاب کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو جو مظلوم سمجھ رہا ہوتا ہے. یہاں مظلوم کوئی بھی نہیں ہوتا, محنت کر رہے ہیں تو مظلوم بالکل بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہاتھ پاؤں دیے ہوئے, جو محنت جہاں پہ آپ کا رزق لکھا ہوا ہے وہاں ملنا ہی ملنا ہے. تو اپنے ملک کو برا کہنا چھوڑ دیں, جس جگہ رہتے ہیں اس جگہ کی قدر کریں. یہ بات مجھے لگتا ہے انہوں نے اس تناظر میں کی کہ آپ لمبی گیم اس طرح سے کھیلیں کہ وقتی طور پہ اگر آپ پہ برا وقت ہے تو ملک کو برا نہ کہیں, اپنے آپ میں یہ طاقت پیدا کریں کہ جو حالات ہیں, جو وسائل ہیں, اسی میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر بنائیں. کیونکہ زندگی باہر کیف, باہر بھی بہت مشکل ہے اور یہاں بھی مشکل ہے. بالکل 110% درست بات. اگر برا کہنا ہے تو کسی پاکستانی کو جس نے حرکت ایسی کی ہے اس کو برا کہہ لیجیے. اول تو وہ بھی نہ کہیے, حرکت کو برا کہہ لیجیے, حرکت کو برا کہہ لیجیے. ایک اور دلچسپ بات ان کی بات سے مجھے خیال آیا, اور وہ یہ ہے کہ جیسے ہار جیت کا ایک تصور ہے, اور ہم نے ایک اور بہت ظلم کیا اس ملک میں کہ ہم نے ہار جو لفظ ہے اس کو بے عزتی کے ساتھ ملا دیا کہ جو ہار گیا ہے یہ بے عزت ہو گیا ہے. ارے بھائی وہ ہار گیا ہے نا, تو ہار کے بعد وہ اٹھے گا. اور انسان جب چاند پر گیا تھا تو امریکہ بہادر نے جب پہنچایا تھا تو ان کا جو ادارہ ہے جس کا نام نیسا ہے, تو ان کا جو ڈرائنگ روم ہے یا بورڈ روم ہے وہاں پہ لکھا ہوا تھا فیلئر از ناٹ این آپشن. تو جب وہاں پہ ایک فلم میکر گیا ویڈیو کرنے کے لیے, اس نے کہا کہ یہ آپ نے یہاں کیوں لکھ دیا ہے, اور آپ تو اسپیس پروگرام میں ہیں, یہاں تو فیلئر ہوگا. تو اس نے کہا اس کو چینج کریں, کیونکہ ہار تو بہت ضروری ہے, ناکامی تو بہت ضروری ہے, کیونکہ وہ اٹیمپٹ کی نشانی ہے, وہ کوشش کی نشانی ہی ہے, ورنہ کوشش ہی نہیں کیا آپ نے. تو نیسا نے پھر اس کو مٹایا اور لکھا فیئر از ناٹ این آپشن. تو انہوں نے کہا کہ فیلئر تو درست ہے, خوف جو ہے وہ کوئی آپشن نہیں ہے. ہم جو یہ کرتے ہیں کہ ہم ہار اور بے عزتی کو ملا دیتے ہیں ساتھ. اگر کوئی بچہ فیل ہوتا ہے کسی مضمون میں, ارے تم نے کیا کیا, تم نے ریاضی میں تمہارے نمبر کا, ارے بھائی وہ عمل دیکھو جس عمل سے وہ گزرا ہے, اس کے ٹیچر نے اچھا نہیں پڑھایا اس کو, اس کا ذہن جو ہے وہ ریاضی کا ذہن نہیں ہے, وہ جو پروسیس جس سے وہ گزرا, وہ کچھ لوگ آرٹسٹک ہوتے ہیں, کچھ لوگ لاجک میں بلیو کرتے ہیں, اس کا ذہن ایسا نہیں ہے. تو سمجھیے تو صحیح. اور 110% درست یہ بات ہے کہ ایک ہی پینٹ برش سے سب کو پینٹ نہیں کرنا چاہیے. کوئی ملک سارے کا سارا اچھا اور سارے کا سارا برا نہیں ہوتا, اس میں بہت سے لوگ رہتے ہیں اپنا اپنا کام کرتے ہیں. مجھے کوئی شبہ نہیں ہے اس وقت کہ ہم سب جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور دیکھنے والے بہت سارے بے شمار باکمال لوگ ہیں اس ملک میں, باکمال ہیں. ہاں کچھ غلطیاں مجموعی طور پہ کی ہم نے, دور تک نہیں سوچا. بچوں کو چھوٹی عمر میں, ٹین ایج میں کام کرنے کی, اپنے ہاتھ سے کام کرنے کی ترغیب نہیں دیتے, آج بھی نہیں دیتے. اور دنیا کا ہر جو ترقی یافتہ ملک ہے وہ دیتا ہے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جو بچہ ہے یا بچی ہے اس نے تمام عمر کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے نا اپنے شعبے میں, تو کام تو کرو, چاہے برگر لگاؤ, چاہے پروگرامنگ کرو, کچھ تو کرو. تو بالکل درست بات. لیکن باہر صورت وہ تو رہتی ہیں, 21 سال بعد آئی ہیں پاکستان, میں تو یہیں رہتا ہوں تمام عمر اور رہنا بھی ادھر ہی ہے. بھائی مجھے تو بہت پسند ہے,
मैं तो यहीं हूँ, मैं तो कहीं नहीं जा रहा, और मुझे यकीन है कि आप भी इधर ही हैं। कोई और सवाल? जी, मेरा नाम आर्ट डायरेक्टर बिलाल जवेद है। मेरी नज़र में जो छोटी गेम है वो फर्द या फैमिली खेलती है, अच्छा, जो लंबी गेम है वो कौम या मुल्क खेलते हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त बात, जिसको विजन भी कहते हैं। जी। विजन, और किसी ने कहा कि चाइना की बहुत विजन है 50 साल 100 साल की, तो किसी चाइनीज़ ने कहा हम तो हज़ारों साल आगे का सोचते हैं, हम ये 50-100 साल तक तो है ही नहीं महदूद, बहुत आगे तक का सोचते हैं। ये इनकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं हैरान रह गया ये पढ़ के। आप तसव्वुर करें कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी सी फैमिली है, जो आबादी है हमारी कोई 24-24.5 करोड़। अगर आप सोचें कि ये आबादी 100 लोगों की है, तो कितने लोग हैं जो इन 100 लोगों को चला रहे हैं, यानी वो कमाई कर रहे हैं 100 के लिए। तो आपको मालूम है कितने लोग, यानी कि टैक्स पेयर्स 2। तो 100 लोगों की जो खर्चे हैं वो सिर्फ 2 लोग उठा रहे हैं। तो ये 100 लोग कैसे चलेंगे? हमारा टैक्स नेट जो है वो इतना तंग है। आप सोचिए एक ख़ानदान में जब 10 लोग हों और कमाने वाला एक हो तो कितनी दिक्कत होती है उनको। फिर कमाने वाला का ज़्यादा हो तो आसानी होती जाती है। मुल्क भी ऐसे ही है, एक बड़ा सा ख़ानदान है। But at the end of the day, it is because we don't collectively, as a nation, we don't have the vision for the long game or the infinite game. बिल्कुल। गेम लंबी हो या छोटी हो, उसका हदफ जो है, उसका एम जो है, वो कम से कम पॉजिटिव होना चाहिए। जब तक हमारे एम्स डिसाइडेड नहीं होंगे, अहदाफ डिसाइडेड नहीं होंगे, हम कोई भी गेम खेलें गोल गोल चक्कर काटते रहेंगे। हमारा प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म होता है। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी मेरी यानी आयशा जहां ज़ेब की तरफ से और अदील हाशमी की तरफ से। खुदा हाफ़िज़।